अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन इज़्ज़र नाचीज़ डॉक्टर निदा नसीम के साथ। जनाब, हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता कई एपिसोड से नमाज के हवाले से। नमाज अल्लाहु अकबर, बारगाहे इलाही में खड़ा होना या रब से हम कलामी का शरफ़ हासिल कर लेना, कितनी बड़ी सआदत है। जब इतनी बड़ी सआदत है माशा अल्लाह, तो फिर शरीयत मुतहरा हमें कुछ प्रोटोकॉल्स भी बताती है। हमें समझा दिया कि शराइत क्या है, हमने डिस्कस किया आपसे वो शराइत। फिर हमने आपसे ये भी डिस्कस किया कि कुछ फ़राइज़ हैं जिन्हें अरकान भी कहा जाता है। फिर हमने बात की जनाब तकबीर तहरीमा के ताल्लुक़ से, हमने बात की क़याम के ताल्लुक़ से। क़याम के हवाले से आपने कल तक जो सीखा उसका जो मुख्तसर ख़ुलासा है जनाब, वो ये है कि वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 238 से हमने आगाज़ किया कि अल्लाह हुक्म दे रहा है, मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ, कि मेरे हुजूर अदब से खड़े हो जाओ। अब अदब से खड़े होना है, कैसे खड़े होना है? सीधे खड़े होना है, निगाहों को झुकाना है, सजदागाह की जानिब रखना है। और अगर कुछ कम हो, बाज़ लोगों के साथ कुछ इश्यूज़ होते हैं बैकबोन के, तो फिर इतना हो जनाब कि अगर वो झुकें तो उनके हाथ उनके घुटनों तक ना पहुँचे। ये हमने कुछ शराइत बताई। दोनों कदमों के या पैरों के दरमियान जो फासला हो वो 4 उंगलियों के बराबर का हो। हमने इस हवाले से बात की। हमने बात की कि अगर कुछ शरई आज़ार किसी शख्स को लाहक हैं तो जनाब उस पे से सजदा साक़ित हो रहा है, अगर उन कंडीशंस की बिना पर, तो फिर क़याम भी साक़ित हो जाएगा। अदरवाइज़ क़याम फ़र्ज़ है, क़याम लाजिम है। आपको रब की बारगाह में अदब के साथ खड़े होना है ना। कमाल अदब की बात है और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला खड़े होने की तौफ़ीक़ दे। अगर मेरी कुछ बहनें, माएँ, ख़वातीन ऐसी हैं कि जो खड़ी नहीं हो सकती, तो जिस कदर वो खड़ी हो सकती हैं उसी कदर वो खड़ी हो जाएं और उसके बाद बैठ जाएं। इस हवाले से बात हुई। अच्छा, हमने बात की कि क़िराअत के ताल्लुक़ से, जो क़याम में बात की हमने कि उसमें क़िराअत की जाती है, तो आज हम बात करेंगे क़िराअत के ताल्लुक़ से। पहले हमने बात की क़याम किसे कहते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है। अब क़याम के साथ जो क़िराअत का ताल्लुक़ है ये क्या है, क़िराअत से क्या मुराद है, आज हम ये सीखेंगे जनाब। नमाज में क़िराअत कितनी मिक़दार जो है वो कितनी होनी चाहिए, इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और दीगर भी सवालात मेरे पास मौजूद हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन शामिल करती रहूँगी। 3 सेगमेंट्स आप देखेंगी और आप देखेंगे जनाब। और जो आलिमात आज मेरी आपकी हम सब की रहनुमाई फरमाएंगी, माशाअल्लाह मेरी पहली मेहमान स्कॉलर नसीहत आमेज़, मुकम्मल और आलिमाना गुफ्तगू फरमाती हैं। हम सभी ने पसंद करते हैं। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा को सलाम अर्ज़ कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाजी गिरामी, अल्लाह का बड़ा करम। हमारी जो आज की दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आपका भी मुदल्लल और पुरतासीर लबो लहजा है, आलिमा हाजरा अमीन को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। नाज़रीन, हम सब की खुशनसीबी कि मुफ्तियान कराम अपना कीमती वक्त हमें दिया करते हैं और जो भी मौज़ूआत मेरी टीम सेलेक्ट करती है हम इनके हुज़ूर लेके जाते हैं और माशाअल्लाह मुकम्मल, मुदल्लल और तसल्ली बख्श, नफ़ा बख्श बात हमें इनके हुज़ूर से मिला करते हैं। आज जो मुफ्ती साहब हम सब की रहनुमाई फरमा रहे हैं, माशाअल्लाह नौजवान नस्ल में बेहद मकबूल हैं, मसाइल पे मुकम्मल गिरफ्त है। बेमिसाल मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद मदनी रज़ा साहब को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। ठीक, क़याम के ताल्लुक़ से हमने कल का प्रोग्राम किया। आज हम क़िराअत के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरी बहन, आप ज़रा समझा दीजिए कि क़िराअत के ताल्लुक़ से क़याम और क़िराअत का आपस में क्या ताल्लुक़ है और कितनी मिक़दार होनी चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, ख़वातीन को किन एहतियातों को मलहूज़ रखना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा वो इल्हामी किताब जिसके एक एक हर्फ पर ईमान लाना ज़रूरी है और ईमान का हिस्सा है।
اللہ رب العزت نے یہ جو کلام پاک نازل فرمایا یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ جو علماء دین ہیں ان کے حصول علم کا اہتمام اسی سے وابستہ ہے، قارئین کا اطمینان، عارفین کا عرفان بھی اسی سے وابستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے، اگر ان کی اتباع کرتے رہو گے تو کبھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں سے پہلی چیز قرآن کریم بیان فرمائی، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی ہیں جو تمام مسلمانوں کے لیے ادائیگی ان کی کرنا یقیناً لازم ہے، اور ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا ہے تو صحیح طور پر اس کو کس انداز میں پڑھا جائے اس کو سیکھنا بھی ہم پر لازم ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو صحیح طور پر حروف کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نماز میں، جیسا کہ نماز کے حوالے سے یہ جو گفتگو ہے وہ چل رہی ہے، اور نماز کی جو ہم نے فرائض بیان کیے ان میں سے ایک فرض قرات بھی ہے۔ اب جہاں تک قرات کا تعلق ہے اور نماز کے حوالے سے اسپیشلی اگر اس کے اعتبار سے بات کی جائے تو قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کرنا فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اچھا، میری کچھ بہنیں، میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کر رہی ہوں، ذرا سمجھا دیجئے، قرات کہہ رہی ہوتی ہیں، کیا وہ غلط کہہ رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں عرف عام میں تو یہ چل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قراءت اگر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ لیکن یہ نارملی کہہ دیا جاتا ہے، تلاوت اس کی جگہ استعمال کر لیا جاتا ہے لفظ۔ بہرحال یہ لفظ دو طرح کے مفہوم رکھتا ہے، اگر ہم اس سے صرف قراءت ہی مراد لیں، یعنی خوش الہانی سے پڑھنا، تو یہ ایک مستحسن، ایک اچھا عمل ہے۔ اور اگر اس سے تلاوت قرآن کریم مطلقاً مراد لی جائے تو اس میں دو چیزیں شامل ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ صحیح حروف کی ادائیگی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو آیات پڑھ رہے ہیں، جو حصہ قرآن کریم کا تلاوت کر رہے ہیں، اس کو صحیح طور پر اس طرح ادا کیا جائے کہ کم از کم آپ کے اپنے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو نماز میں چونکہ قراءت کرنا یہ فرض بھی ہے، اور ایک آیت کم از کم ہر رکعت میں ادا کرنا یہ فرض ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ واجب مقدار کی بات کریں تو پھر اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی شروع کی 2 رکعت میں، واجب کی تمام رکعتوں میں، سنتوں اور نوافل کی تمام رکعت میں یہ سورت ملانا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک آیت بھی کسی نماز میں ادا نہ کی یا کسی رکعت میں ادا نہ کی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز کی درستگی کے لیے فرائض کی ادائیگی بھی ضروری ہے، نماز کی درستگی کے لیے واجبات کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ تو واجب میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن اس کے بعد جو ہم نے سورت ملانی ہے اس کے لیے قرآن کریم سے کسی چیز کو مقرر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآن کریم میں حکم فرمایا گیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے بھی تمہیں سہولت ہو، جہاں سے بھی تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو، نماز کی درستگی کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد اس حصے کی نماز میں تلاوت کرو۔ اس کا مطلب جی بالکل، تو سورہ فاتحہ تو واجب ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمیں سورت ملانی ہے اس میں ہمارے لیے بالکل آپشن ہے، ہم کوئی بھی سورت وہاں پر ملا سکتے ہیں۔ پھر اس کی کتنی مقدار ہوگی اس کے حوالے سے انشاءاللہ کلام ہوگا۔ مزید یہ کہ یہ تو نماز کے حوالے سے کلام ہوا، اگر قرآن کریم کی عام روٹین میں تلاوت کی بات کی جائے تو یقیناً یہ ایسی سنت مطلوبہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اور صحابہ کرام کا بھی متواتر عمل ملتا ہے، برکت کے حصول کا ذریعہ ہے اور یقیناً اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ تو اپنی ڈیلی روٹین میں بھی ہمیں تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنا چاہیے، اور باقی نماز میں تو یقیناً اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، لیکن جو ہماری عام روٹین ہے اس میں وقتاً فوقتاً تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو تلاوت قرآن کریم کے یا قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کر سکیں۔ اللہ اکبر، یعنی صحیح طور پہ قرآن مجید پڑھنا یا اس کی تلاوت کرنا قرات کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے، تو ہمیں اس کو یقیناً ادا کرنا ہے اور سیکھنا ہے کہ قرات کسے کہتے ہیں۔ میں اپنی دوسری مہمان اسکالر عالمہ ہاجرہ امین آپ کی جانب بڑھ رہی ہوں، اور قرات کے تعلق سے بات ہوئی، اس کے حوالے سے آپ بھی اگر گفتگو فرمانا چاہیں،
اور اب جب قرات ہم نے سمجھ لیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے اضافہ کیجیے، اور نماز میں قرات کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرأت کے حوالے سے اگر ہم نماز میں دیکھیں تو نماز میں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، نوافل، سنتوں اور وتر کی یا واجب نمازوں کی ہر رکعت میں قرأت کرنا فرض ہے۔ پھر فرض کی، واجب کی یا سنت کی مقدار کتنی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور کچھ قرأت کرنا واجب ہوتی ہے، کچھ سنت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم فرض مقدار دیکھیں تو پورے قرآن میں سے اگر ایک آیت بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ہر رکعت میں اگر ایک آیت بھی آپ پڑھ لیں تو فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن واجب قرأت جو مقرر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور ساتھ میں کوئی چھوٹی سورت ملانا یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا چھوٹی 3 آیتیں ملانا یہ واجب ہے۔ ایک یا بڑی تو آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ ایک بڑی آیت پڑھ سکتے ہیں جو کہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہوتی ہوں، یا پھر 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیں، یا پھر کوئی ایک چھوٹی سورت پڑھ لیں تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر سنت کو دیکھیں تو اس حوالے سے صورتوں کی کچھ تقسیم کی گئی ہیں۔ سورہ حجرات سے لے کر آخر تک کی جو صورتیں ہیں، سورہ ناس تک کی، وہ کہلاتی ہیں مفصل۔ اچھا، میں ایک بریک لے لوں اس موقع پہ۔ جی بہتر۔ صورتوں کی تقسیم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے نا، بہت اہم گفتگو ہے اور آپ سب نے سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اس بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، نماز کے آداب سیکھے جا رہے ہیں۔ ہم نے بات کی کل قیام کے تعلق سے، اور قیام میں قرات جو ہے وہ فرض ہے۔ قرات کتنی مقدار ہونی چاہیے، اس تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ عالمہ حاجرہ امین ہمیں سمجھا رہی ہیں، ہم ان کی سمجھ پڑھ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ قراءت کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی واجب اور کبھی سنت۔ فرض یہ ہے کہ کوئی سی بھی ایک آیت پڑھ لی جائے، واجب یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور ساتھ میں کوئی چھوٹی سورت 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو اس کے برابر ہو وہ پڑھ لیں۔ پھر سنت کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ صورتوں کی 3 طرح سے تقسیم کی گئی ہیں۔ سورہ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک کی جو صورتیں ہیں وہ مفصل کہلاتی ہیں۔ اچھا، پھر ان مفصل کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ ہیں طوال مفصل، کچھ ہیں اوساط مفصل، اور کچھ ہیں قصار مفصل۔ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں، یعنی لمبی صورتیں۔ سورہ فجر، نماز فجر اور نماز ظہر میں طوال مفصل سے اگر کسی کو یاد ہو تو انہی میں سے پڑھنا سنت مبارکہ ہے، یعنی لمبی صورت لمبی اگر صورتوں یاد میں ہو سے۔ تو سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج اچھا، تک۔ پوری صورت پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، جہاں بھی اٹس اپ ٹو یو، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں یا پوری یاد نہیں ہے، کچھ حصہ یاد ہے، کچھ حصہ یاد ہے تو پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فجر اور ظہر میں طوال مفصل سے پڑھنا یعنی لمبی صورتوں میں سے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک۔ پھر نماز عصر اور نماز عشاء میں اوساط مفصل یعنی درمیانی صورتوں میں سے پڑھنا بہتر ہے، اور اوساط مفصل سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک ہے، 30ویں پارے میں۔ یہ تفصیل آپ لوگ لکھ لیجئے تاکہ آسانی ہو، اپنے معاملات ہمیں سنوارنے ہیں نا جناب۔ جی، سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک یہ نماز عصر اور نماز عشاء میں پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ اور نماز مغرب میں قصار مفصل یعنی مختصر صورتوں میں سے پڑھنا یہ افضل ہے، اور قصار مفصل سورہ بینہ سے لے کر آخری تک یعنی سورہ ناس تک کی ہے۔ تو یہ 3 طرح سے تقسیم کی گئی ہے، تو اس کے مطابق پڑھنا سنت ہے۔ باقی ایک تفصیل یہ آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ جہاں ہم نے کہا کہ یہ قراءت فرض ہے اور یہ قراءت واجب ہے، تو اگر ہم نے فرض مقدار کو چھوڑ دیا یعنی ایک آیت بھی نہیں پڑھی تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہم نے واجب قراءت کو چھوڑ دیا، مثال کے طور پر صرف الحمدللہ رب العالمین اتنے قراءت کی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھا، آپ کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں اگر بھول کر یہ معاملہ ہوا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں اسے اپنی نماز دہرانا لازم ہوگا، فرض ادا ہو جائے گا، زندگی میں کبھی بھی وہ اپنی اس نماز کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب، قرات کے تعلق سے بات ہو رہی ہے اور کتنی مقدار ہو، میری بہن نے بالتفصیل ذکر کیا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، جی میں شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کیا نام؟ جی مجھے آپ ہی میں نے پوچھنا ہے کہ جو 3 طلاقیں ہوتی ہیں ایک وقت میں وہ 3 ہی ہوتی ہیں یا پھر ایک واقعہ ہوتی ہے؟ کیونکہ پیغام ٹی وی ایک وقت میں 3 ہوتی ہیں یا ایک واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔
بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ اچھا مفتی صاحب، ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں، قرأت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اس کی شرعی حیثیت، نماز میں قرأت کی کتنی مقدار ہونی چاہیے، میری بہنوں نے اس تعلق سے بات کی ہے، اور اگر کوئی نماز میں صرف بسم اللہ قرأت کرتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ واضح طور پر فرمان ہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جی کہ تم قرآن میں سے جو چیز تمہارے لیے آسان ہو اس کی تلاوت کرو۔ جی تو اس آیت مقدسہ کے پیش نظر ایک آیت کا کم از کم پڑھنا یہ ضروری ہے۔ جی اب یہ ایک آیت، اس کے بارے میں کچھ تفصیل تھوڑی سی یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک آیت کم از کم 2 الفاظ یا 2 سے زائد الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ جی جیسے بعض اوقات صورتوں کے شروع کے اندر الف لام میم ہوتا ہے اور وہ ایک آیت ہوتی ہے، حامیم ہے وہ بھی ایک آیت ہوتی ہے۔ تو اب یہ ایک ایک لفظ پر جو موجود ہیں یا ایک ایک حروف پر جو موجود ہیں، جیسے قاف، یہ صورتوں کے آغاز میں ہوتا ہے، تو یہ اگر کسی نے پڑھی اور اس کی تلاوت کی تو اس سے فرضیت ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے مدہامتانی، تو یہ بھی ایک ہی لفظ پر مشتمل ہے، ایک ہی کلمے پر مشتمل ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس سے مکمل ایک آیت پڑھنے کی جو فرضیت ہے وہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لہٰذا محتاط مسئلہ یہی ہے کہ کم از کم ایسی آیتیں پڑھیں، ایسی ایک آیت پڑھی جائے کہ جو 2 کلمات پر مشتمل ہو، تب جا کے یہ فرضیت کی ادائیگی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد وجوب کے سلسلے میں جیسا کہ ہماری بہنوں نے ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد آیتیں ملانے کا بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن میں سے مزید کچھ نہ پڑھا تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ اب یہ جو 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہوگی، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ محتاط مسئلہ یہ ہے کہ وہ 3 آیتیں یا ایک چھوٹی آیت کم از کم 30 حروف پر مشتمل ہوں۔ تو اگر یہ 30 حروف پر مشتمل ہوں گی اور اس میں مشدد حروف جو ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈڈ ہوں گے، یعنی وہ 2 کاؤنٹ ہو جائیں گے، جیسے ثم ہے تو اب یہاں پر ثم نظر اگر دیکھیں تو یہ 5 حروف ہوں گے، سین، 2 میم، نون، ظا اور را۔ تو اس طرح اگر یہ 30 حروف پر مشتمل ہو تو اب یہ 3 چھوٹی آیتیں کہلائیں گی، یا تو 3 آیتیں ایسی ہوں یا ایک ایسی آیت ہو کہ جو 30 حروف پر مشتمل ہو تو واجب ادا ہوگا۔ پھر اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ سنت کی ادائیگی کے لیے جو ہماری بہن نے ذکر کی تھی، مفصل کی اقسام ذکر کی تھی کہ طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، تو اس میں یہ پوری صورتیں ہی پڑھی جائیں گی تو پھر اس صورت کے اندر یہ سنت ادا ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر جو سورہ بروج ہے، اگر یہ پوری ادا کریں گے تو پھر سنت ادا ہوگی۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی مختصر قراءت کر لیتا ہے، تھوڑی سی پڑھ لیتا ہے تو وہ درست ضرور ہوگا، وجوب ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کی تکمیل کے لیے ان پوری صورتوں کا پڑھنا ہی ضروری ہے، ورنہ یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا سنت کے لیے جو ذکر کی ہے ہماری بہن نے تفصیل، اس میں جو صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ صورتیں مکمل پڑھیں گے تو سنت ادا ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو دیکھیں اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ایک آیت تو ہے اور مستقل آیت ہی ہے جو صورتوں کے درمیان تفریق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی صرف اسی پر اکتفا کرتا ہے تو نہ تو اس سے وجوب ادا ہوگا اور نہ ہی اس سے فرضیت ادا ہوگی۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کوئی دوسری آیت پڑھنا یہ ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نہ اس سے وجوب ادا ہوگا اور نہ ہی اس سے فرضیت ادا ہوگی۔ تو یہ مسئلہ ضرور ذہن میں رکھا جائے۔ ٹھیک ہے حضرت، اس حوالے سے بالتفصیل کلام مفتی محمد مدنی رضا صاحب نے کیا ہے، قرأت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، پھر جو کیٹیگرائزیشن میری بہن نے ہمیں بتائی تھی قرآن کی صورتوں کے تعلق سے، تو وہ بھی سمجھایا کہ اگر آپ پوری ادا کریں گی صورتیں تو ہی آپ کی سنت ادا ہوگی، لیکن اگر آپ اپنے حساب سے کوئی ایک حصہ یا تھوڑی سی آیت 3-4 آیات پڑھ لیتی ہیں تو فرض تو آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور عالمہ صفا فاطمہ اگلا سوال میرے پاس یہ ہے کہ آہستہ قرأت کرنا اور تیز آواز میں قرأت کرنا، اس میں ذرا مجھے سمجھا دیجئے کہ اس کا کیا حکم شرع ہے اور کس طرح سے اصل میں قرأت کس طرح کرنی چاہیے، شریعت کو کیا مطلوب ہے؟ جی دیکھیں، فجر کی نماز
اسی طرح مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا جائز ہے. اچھا. اور اسی طرح جو ظہر اور عصر کی نماز ہیں اس کا حکم تھوڑا سا مختلف ہے کہ اس میں آہستہ آواز سے تلاوت کرنا، قرات کرنا یہ واجب ہے. اچھا. اب جن نمازوں میں آہستہ آواز سے قرات کرنا ہے یعنی سری قرات کرنی ہے تو ان میں اگر کوئی یہ جو جماعت کی صورت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی آہستہ آواز میں قرات کرنی ہے، اور اگر آپ گھر میں تلاوت کر رہے ہیں تب بھی اس میں آہستہ آواز میں ہی تلاوت کرنی ہوگی. یہ حکم خواتین اور مرد حضرات کے لیے یکساں ہے؟ میں ابھی اسی طرف آ رہی ہوں ٹھیک ہے کہ یہ تو معاملہ ہو گیا. اور اگر کسی شخص نے جہری نمازیں جو ہیں یعنی فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں بلند آواز سے قرات نہ کی تو اس کے لیے آپشن ہے. وہ چاہے تو بلند آواز سے قرات کر سکتا ہے اور چاہے تو آہستہ آواز میں بھی قرات کر سکتا ہے. لیکن جب کبھی یہ بات ہوگی کہ آہستہ آواز میں قرات کی جائے گی یا کی جا سکتی ہے تو وہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ جو آپ نے تلاوت کی ہے اس کی آواز اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک پہنچ جائے. کیونکہ بعض اوقات صحیح طور پر ادائیگی کرنا آتا ہے کسی کو لیکن اس کے باوجود اگر صرف ہونٹوں کو ہلایا جائے تو یہ قرات ثابت نہیں ہوتی، یہ تلاوت نہیں کہلاتی ہے. لہٰذا اتنی آواز سے کم از کم ہو تلاوت کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. البتہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ بلند آواز سے تلاوت کی جائے گی تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بھی اس کی آواز آئے اور سامنے جو آپ کے برابر میں یا قریب کوئی شخص موجود ہے اس کو بھی آواز پہنچ سکے، یعنی آپ بھی سن سکیں اور کوئی دوسرا بھی اس قرات کو سن سکے. اب یہاں پر بات آئے گی کہ خواتین کے لیے کیا حکم ہے. تو خواتین کے لیے احتیاط. جی، قرات کا حکم خواتین کے لیے کیا ہے؟ اور عالمہ صفا فاطمہ موجود ہیں، ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی سے سمجھاتی ہیں، ہم سب سمجھ جاتے ہیں لیکن ابھی سمجھیں گے اس بریک کے بعد. درود پڑھتے رہیے. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نابدین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں قرات کے تعلق سے. قرات آہستہ کرنا اور تیز آواز میں کرنا کون سی نمازوں میں ہے، اور اس میں جو تفریق ہے وہ عالمہ صفا فاطمہ ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ اگر کوئی آہستہ قرات کرتا ہے تو اس کے کانوں تک آواز جانی چاہیے، اور اگر کوئی تیز آواز میں کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو موجود ہے اسے بھی آواز جانی چاہیے. اب جو خواتین ہیں گھر میں نماز ادا کر رہی ہیں، اکیلی نماز ادا کر رہی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی، جہری اور سری نمازوں کے حوالے سے جو اصول ہے وہ میں نے عرض کیا. جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ آہستہ آواز میں تمام نمازوں میں قرات کریں. ٹھیک، بہتر یہی ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی خاتون اپنے کمرے میں اکیلی ہیں یا اپنے گھر میں تلاوت کر رہی ہیں اور وہ اس میں زیادہ خشوع و خضوع محسوس کرتی ہیں کہ تھوڑی سی آواز کو بلند کر لیں تو اس میں ان کے لیے آپشن ہے، وہ تھوڑی سی بلند کر سکتی ہیں لیکن ظہر اور عصر میں ایسا نہیں کرے گی. فجر میں، مغرب میں، عشاء میں اپنی آواز کو تھوڑا بہت بلند کر سکتی ہیں، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ آپ گھر میں ہوں، محارم کے سامنے تو حرج نہیں ہے، یا اگر اکیلے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اگر خشوع و خضوع اس میں زیادہ پاتی ہیں، زیادہ محسوس کرتی ہیں تو پھر اپنی آواز کو بلند کر سکتی ہیں. اور جہاں تک ظہر اور عصر کا تعلق ہے تو اس میں آہستہ آواز میں ہی قرات کرنی ہوگی، لیکن کانوں تک وہ بھی آواز پہنچے. جی، کانوں تک پہنچے گی. ظہر اور عصر میں اگر کسی شخص نے بلند آواز سے تلاوت کی تو اس نے ترک واجب کیا، اس کے اوپر سجدہ سہو بھی واجب ہو جائے گا. بلند آواز سے کیا یہ مراد ہے کہ اس کمرے تک آواز گونجے، یا بس تھوڑی سی اتنی تیز کہ بس کانوں سے ذرا سا آگے آواز پہنچ جی بالکل، آپ کو بھی آواز آئے اور اگر آپ کے پاس کوئی اطراف میں موجود ہے تو اس کو بھی آواز چلی جائے. بہت زیادہ بلند آواز کرنا یہاں مراد نہیں ہے، بہت زیادہ بلند آواز، بس تھوڑی سی بلند ہو جیسے جائے. بچوں کو مائیں آوازیں دیتی ہیں وہ والی آواز تو نہیں ہونی چاہیے، وہ تو بہت زیادہ بلند ہو گئی. لیکن جو نارمل آواز آپ کے آپ کو بھی آ جائے اور مزید. ٹھیک ہے، بالکل یہ سوال لیں گے. قرات کے آداب کیا ہونے چاہیے میری بہن، اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. جس طرح اللہ کا نام لینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں کچھ آداب ملحوظ ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بھی ہمیں کچھ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ اگر قرآن پاک دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، تب تو وضو کرنا لازم و ضروری ہے. لیکن اگر جیسے موبائل میں پڑھ رہے ہیں تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے، پہلے ہماری بات ہو چکی ہے. لیکن اس سلسلے میں بھی ادب کا تقاضا یہی ہے، افضل یہی ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن کرے.
اگر نماز میں کر رہے ہیں تو ویسے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ باوضو بھی ہیں، قبلہ رو بھی ہیں، لیکن اگر نماز سے خارج آپ تلاوت کر رہے ہیں تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں کہ آپ سے بلند کوئی اور نہ ہو. جیسے بعض اوقات ہم زمین پر بیٹھے ہیں اور اسی کمرے میں کوئی اور چیئر پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے تھوڑا. تو یا تو آپ خود بھی اوپر بیٹھ جائیں یا کم از کم وہ افراد اس کمرے میں نہ ہوں. تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر قرآن پاک انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ایک گیدرنگ میں اکٹھی ہو کے قرآن خوانی کیا کرتی ہیں، ایک اچھا قابل تحسین امر ہے، لیکن وہاں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے. کچھ خواتین زمین پہ بیٹھی ہیں، کچھ کرسیوں پہ بیٹھی ہیں، کچھ صوفوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اگر تو بہت زیادہ حرج کا باعث ہو کہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی گیدرنگ عموماً باہر کرنا ممکن نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، وہاں پر بہتر یہی ہے اگر بالکل فرشی رکھ دیں تو جو معمر خواتین ہیں وہ ان کو پرابلم ہوگی، یا پھر سبھی کے لیے چیئر رکھ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، سبھی کے لیے چیئر رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض بیٹھ کر وہاں پر پڑھتے بھی ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی کے بالکل پیروں میں نہ ہو، کیونکہ ایسے مقامات پر یہ احتیاط بھی نہیں رکھی جاتی کہ بالکل پیروں کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور بعض اوقات ٹچ بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط معاملہ ہے. اسی طرح بعض خواتین کو دیکھا کہ وہ قرآن پاک کو اپنے پیر پر رکھ کر پڑھتی ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں. آپ کوئی چھوٹا ٹیبل یوز کر لیں، ریل وغیرہ ہوتی ہے، آپ اس کا استعمال کریں. ایسی جگہ پر قرآن پاک کو رکھ کر پڑھیں کہ جہاں پر اس کی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ ادب کریں گے تو اس کی برکتیں پائیں گے، بے ادبی کریں گے تو اس کی برکتیں حاصل نہیں کر سکیں گے. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قراءت کرنا بے شک افضل ہے، ایک ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قراءت کے ساتھ ساتھ ہمیں ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ صرف قراءت کرنے سے جو اصل مقصد ہے کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں، ہم سے کیا فرمایا جا رہا ہے، ہم سے کیا مطالبے کیے جا رہے ہیں، وہ پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں. ایون جو لوگ عربی ہیں وہ بھی اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتے جب تک تفصیل نہ سیکھیں. تو اس لیے جہاں پر ہم قراءت کے لیے وقت نکالتے ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ ترجمہ اور تفسیر کے لیے بھی اگر وقت نکالیں کہ خود ہی ایک آیت کی تفسیر بھی اگر آپ ڈیلی پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہوں گی، ہمارے اعمال بہت زیادہ درست ہوں گے. ایک اور چیز مزید آخری بات ذکر کرنا چاہوں گی کہ جیسا آپ نے محافل کے بارے میں پوچھا کہ اگر مکس گیدرنگ ہے تو وہاں پر ایک غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ سارے ہی لوگ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قراءت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. تو اگر ایک بندہ بلند آواز سے کر رہا ہے تو دوسروں کو لازم ہے کہ وہ خاموشی سے سنیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بھی اپنی تلاوت کر رہے ہیں، بالکل، تو وہ بھی اپنی کر رہے ہیں، تو اس لیے ان سب پر ضروری ہے کہ وہ اتنی آواز سے صرف کریں کہ صرف اپنے کان سن سکے، اتنی آواز نہ کریں کہ دوسرے لوگ جو ہے ان تک آواز پہنچے اور نہ سننے کی وجہ سے وہ بھی گناہ گار ہوں اور آپ بھی گناہ گار ہوں. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے کوئی وہاں موجود ہے اور وہ سن نہیں رہا، اس کے باوجود آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو گناہ آپ پر ہوگا. تو اس لیے ہمیں ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص وہاں موجود ہے تو ہم پست آواز سے پڑھیں تاکہ ہم اس کے گناہ کو حاصل نہ کریں. ٹھیک ہے. سری قراءت نمازوں کے تعلق سے بات ہوئی اور ایسی نمازیں جو جہری نمازیں ہیں اس تعلق سے بات ہوئی. آہستہ آواز میں قراءت کرنا، تیز آواز میں قراءت کرنا، مطلب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی رہنمائی فرمائیں، تفصیل بیان فرما دیجئے. قراءت کے آداب کے تعلق سے بات ہوئی، خواتین کی محفل کے تعلق سے بات ہوئی. میں آپ سے ایک کنکلوژن لینا چاہ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سری اور جہری نمازوں کے اندر پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ظہر جو اندھیرے میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں عموماً جیسے مغرب، عشاء اور فجر، تو ان نمازوں کے اندر جو ہے جہر کرنا یہ سنت کریمہ ہے اور یہ اس کے لیے واجب ہے کہ جو امام ہو، اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام اگر ان نمازوں کے اندر جہر نہ کرے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اگر کوئی منفرد ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ اس کو آپشن دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو جہر سے ادا کرے، چاہے وہ تنہا ادا کرے. لہٰذا اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور وہ جہر نہیں کرتا ان نمازوں میں، سرن پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر امام ان نمازوں کے اندر جہر نہ کرے تو پھر اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر جو سری نمازیں ہیں وہاں پر منفرد ہو، یعنی چاہے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو چاہے امام ہو، ہر ایک کے لیے سر کرنا یہ واجب ہوتا ہے. اگر منفرد نے
یا امام نے وہاں پر بلند آواز سے ایک آیت بھی پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ سر اور جہر کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ جہر اس وقت قرار دیا جائے گا کہ جب مثال کے طور پر امام کھڑا ہے اور امام کے برابر میں 2 افراد ہیں، تو اب اگر یا کوئی تنہا شخص ہے اور اس کے برابر میں 2 افراد کھڑے ہیں، ان کو تو آواز پہنچ رہی ہے، لیکن پچھلی صف میں اگر کوئی کھڑا ہے تو ان تک آواز نہیں پہنچ رہی، صرف یہ آس پاس والے 2 افراد کو، تو اس کو ہم سر سے ہی تعبیر کریں گے۔ جہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم پہلی صف کے اندر یا آپ کی متصل جو صف پیچھے کھڑی ہے اس میں کوئی فرد موجود ہے اور اس تک آواز پہنچ رہی ہے، تو پھر اس کو جہر کہا جائے گا، اور اس صورت میں پھر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ تو خواتین گھروں میں جو 5 نمازیں سری پڑھ سکتی ہیں کہ بس ان کے کانوں تک آواز جائے؟ خواتین اگر تنہا پڑھ رہی ہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر بالفرض خواتین بھی امامت جیسے کرواتی ہیں، خواتین کی امامت کا کیا شرعی حکم ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر بالفرض جیسے تراویح کے اندر بعض خواتین امامت کروا رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر اگر وہ سرن پڑھیں گی تو پھر اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہاں پر ان کو جہری نمازوں میں جہر ہی کرنا ہوگا اور سری میں سر کرنا ہوگا۔ انفرادی طور پہ پڑھ رہی ہیں تو انفرادی طور پہ پڑھ رہی ہیں تو آپشن ہے ان کے پاس کہ جیسے پڑھنا چاہیں۔ جی ٹھیک ہے حضرت، بات اچھا مجھے آداب کے تعلق سے ذرا سمجھا دیجئے۔ جو خواتین اکٹھا ہو کے قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، میری بہن نے فرمایا کہ پھر سب آہستہ تلاوت کریں گے، کہنا ٹھیک ہے؟ اس میں اکٹھے ہو کر جب اجتماعی طور پر جب قرآن خوانی ہوتی ہے تو اس میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری آوازیں بہت زیادہ بلند نہ ہوں، لیکن اگر بالفرض آواز ہماری ہلکی سی بلند ہوئی ہے اور اطراف تک نہیں پہنچ رہی لیکن سب کی مل کر پھر آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں تو پھر اس میں اب کسی کا بھی قصور نہیں، کیونکہ وہ اجتماعی طور پر جب پڑھتے ہیں اور ہر ایک ہلکی ہلکی آواز میں پڑھتا ہے نا تو پھر آواز گونج پڑتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی آواز اپنے کانوں تک ہی پہنچے، اور اس کی وجہ سے اگر اجتماعی طور پر تعداد زیادہ ہے اور اس طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے کہ آواز گونج رہی ہے تو پھر حرج نہیں ہے۔ دوسری بات، جی 3 طلاقیں کے حوالے سے سوال آیا۔ دیکھیں شریعت مطہرہ میں 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھی اس کو 3 شمار کیا جاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کا فائنل فیصلہ ہو گیا تھا کہ 3 ہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور مقدسہ میں 2 طرح کے رویے تھے، بعض اوقات لوگ اس کو تاکید کے لیے استعمال کرتے تھے کہ 3 مرتبہ کہتے تھے، اگر کوئی قسم کے ساتھ اس کا اقرار کرتا تھا تب نبی کریم علیہ السلام اس کو 1 نافذ کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ عرف ختم ہو گیا کہ لوگ تاکید کے لیے استعمال کریں، وہ یہی 3 طلاقوں کا ارادہ کرتے تھے، تو پھر انہوں نے 3 کو ہی نافذ کیا، اور اب یہ چاروں فقہ اس پر متفق ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ مخارج کے تعلق سے ایک جملہ مجھے پروگرام ختم کرنا۔ دیکھیں مخارج کے ساتھ ادائیگی یہ فرض ہے، اگر حروف کے درمیان تمیز نہ ہو، جیسے سین اور صاد کے درمیان، ذال اور ظا کے درمیان اگر یہ فرق نہ کریں تو پھر یہ حرام کے درجے میں جاتے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ عالمہ صفا فاطمہ آپ کی، عالمہ حاجرہ امین آپ کی، میں بہت مشکور ہوں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آج ہم نے قراءت کے تعلق سے بات کی، کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ARYQ TV کی صحیح کو قبول و منظور فرمائے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔